आओ सीखे तहजीब की ज़ुबान, है यही तो यूपी का गुमान। उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी। नाज़रीन आदाब, आज हम उर्दू ज़बान के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान ये कहाँ से आई, इसकी असल क्या है, इसका ख़ानदान क्या है। इसलिए कि ज़बानों के बारे में और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान के बारे में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, हो सकता है कि बहुत सारी किताबों से या इधर उधर से उसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन असल बात या ज़बान के बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है ताकि हमें मालूम हो सके कि ये क्या है या क्या नहीं है। एक सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान जो है, हमारा जो मुल्क है, ये यानी इसमें मौसम, ज़बान, मज़हब, तहज़ीब, लिबास, यानी इतनी ज़्यादा इतने तरह तरह के लोग हैं, बेशुमार ज़बानें हैं, कई तरह के मौसम हैं, दरिया, पहाड़, सब्ज़ज़ार, हरियाली, मतलब ये हर तरह की चीज़ जो है यहाँ पाई जाती है। इसी वजह से ये हमेशा यानी हिंदुस्तान के अलावा जो यानी, और ये कब क़ब्ल मसीह पहले से ये मुल्क जो है लोग आते रहे यहाँ पे, अलग अलग ज़रूरतों के तहत आते रहे। बाज़ लोग चारे पानी की तलाश में आए, कुछ लोग जो है इसको देख कर कि बहुत अच्छा मुल्क है तो यहाँ फ़ौज के साथ आ गए और कब्ज़ा कर लिया। यानी तरह तरह की चीज़ें, जैसा कि उस ज़माने में कोई क़ानून, कोई दस्तूर नहीं होता था, आदमी अपने अपने लिहाज से। यहाँ के असल बाशिंदे तो आपको पता है कि द्राविड़ थे। द्राविड़ ही की उन्हीं के ज़माने में वस्त एशिया से आर्या जो है चारे पानी की तलाश में जानवरों के साथ चले, ईरान में क़याम किया, अफ़गानिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान में क़याम किया, फिर हिंदुस्तान आए। 1500 क़ब्ल मसीह में वो आए यहाँ पर। ज़ाहिर है कि कोई फ़ौज की शक्ल में नहीं आए, जत्थे की शक्ल में, ग्रोह की शक्ल में आए, और जो असल बाशिंदे थे उनसे थोड़ी बहुत जो भी कह सकते हैं कि लड़ाई, या उनसे जो है क्या कहते हैं कि एक जंग टाइप जो भी कह लीजिए वो हुई। लेकिन ये कि आर्या जो है मजबूत थे, वो इन पे फाते हो गए, और यहाँ आकर के फिर धीरे 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 उन लोगों ने इस मुल्क पर एक तरह से जिसे कहते हैं कि कब्ज़ा कर लिया। आर्या के ज़माने में जो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि उससे पहले ज़ाहिर है कि यहाँ खेती बाड़ी, आबपाशी या इस तरह की चीज़ें तो चल रही थी। उस चीज़ को उन लोगों ने और आगे बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी और कुछ खुद। तो आर्याओं का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है या जो बड़ा ताउन है वो ज़बान का है, और संस्कृत ज़बान के एक तरह से उन्होंने सरपरस्ती की, या उन्हीं के ज़माने में एक तरह से फ़रोग़ पाई संस्कृत ज़बान। ज़बानों के ख़ानदान के बारे में जानना ज़रूरी है कि हिंद यूरोपी ख़ानदान जो एक बड़ा ख़ानदान है, उसी ख़ानदान से एक ख़ानदान निकलता है, हिंद आर्याई ख़ानदान। तो संस्कृत ज़बान जो है ये हिंद आर्याई ख़ानदान है। तो हिंद आर्याई ख़ानदान की जो शाखें हैं वो कदीम हिंद आर्याई दौर एक है, उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई दौर है, और फिर जदीद हिंद आर्याई दौर है। तो कदीम हिंद आर्याई दौर में ये बहुत समझने की चीज़ है। ये जो 3 दौर मैंने बताए, माहिरीन लिसानियात या लिंग्विस्टिक के जो माहिरीन हैं, उन लोगों ने जब ज़बानों पर गौर किया, ज़बानों के बारे में गौर किया, तो ये बताया कि जो कदीम हिंद आर्याई दौर है ये बुनियादी तौर से वेदक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत का दौर है। यानी जो हमारी जो मजहबी हिंदू मज़हब की जो मजहबी किताबें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये कदीम वेदक अहद की नुमाइंदगी करती है, और क्लासिकल अहद में रामायण और महाभारत है। एक ख़ास ज़माने तक जाते जाते
اسی संस्कृत ज़बान से ही एक फितरी तब्दीली के नतीजे में प्राकृतों का ज़हूर होता है। यानी जो सीधी सादी आवाम में बोली चाल वाली ज़बान जो है सामने आती है। अब ज़ाहिर है कि उसमें पाली, प्राकृत और अशोक की लाट है, और फिर वहाँ से 4-5 किस्में निकलती हैं। यानी इसकी यानी प्राकृतों का दौर जब ख़त्म होता है तो प्राकृतों से ही अपभ्रंशों का ज़हूर होता है। अपभ्रंश बिगड़ी हुई, अब यानी संस्कृत ज़बान के बाद जब प्राकृत और फिर अपभ्रंशें आई तो इनका दायरा बढ़ा बहुत। जहाँ प्राकृतें थीं, फिर वहीं एक फितरी तब्दीली के नतीजे में ज़बानें जैसे आती हैं वजूद में, अपभ्रंशों का ज़हूर होता है, अपभ्रंशें सामने आती हैं। और फिर 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंशों का भी एक तरह से ख़ात्मा हो जाता है। और फिर शुमाल मशरिक़ में, ख़ासतौर से शुमाली हिंद में तरह तरह की ज़बानें जो है, कई तरह की ज़बानें सर उठाती हैं। ग्रेयर्सन जो है उन्हें मगरबी हिंदी यानी 5 बोलियों को मगरबी हिंदी की बोलियां वो कहता है। अब इसमें यानी प्राकृतों में आप ये देखिए कि प्राकृतों में जो 5 किस्में होती हैं। ये शोरसिनी प्राकृत जो है, ज़ाहिर है कि शोरसिनी प्राकृत से ही शोरसिनी अपभ्रंश निकलती है। और फिर जब मगरबी हिंदी की 5 बोलियां आती हैं तो उन 5 बोलियों में खड़ी बोली, हरियाणवी, और उसके बाद ब्रिज भाषा जो बहुत मशहूर थी एक ज़माने में, बड़ा उसका वो था, और फिर कन्नौजी और बुंदेली। ये 1000 ईस्वी तक आते आते जब ये अपभ्रंशों का ख़ात्मा होता है और ये नई ज़बानें यानी 5 मगरबी हिंदी में 5 बोलियों का सर उठाती हैं, तो यही खड़ी बोली से जो है, देखिए ये भी गौर कीजिए कि दिल्ली जो है ऐसी जगह है कि जिसके बारे में लिंग्विस्टिक के माहिरीन ने, लिंग्विस्टिक ने ये कहा है कि 3 बोलियों के संगम पर वाक़ है। तो इसी खड़ी बोली से उर्दू निकलती है। उर्दू का नाम बहुत बाद में उर्दू पड़ता है, पहले इसे हिंदी, हिंदवी, रेख्ता, दक्कनी, गुजरी इस तरह का नाम दिया गया इसको, इस ज़बान को। तो अब आप ये देखिए सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, जदीद हिंद आरियाई। जदीद हिंद आरियाई से पहले जो है वस्ती हिंद आरियाई। तो ये जो ख़ास तौर से कदीम हिंद आरियाई दौर में इन संस्कृत से फितरी तौर पर जो प्राकृतों का ज़हूर होता है, और उसमें जो ये शोरसिनी अपभ्रंश जो है, शोरसिनी प्राकृत जो है, जिसका ये शोरसिन जो मथुरा का इलाका है जो ये कहा जाता है, वहाँ से फिर ये शोरसिनी अपभ्रंश, और फिर वहाँ से मगरबी हिंदी की बोलियाँ। तो आप ये देखिए, और फिर खड़ी बोली से उर्दू पैदा होती है। अब जाहिर है कि 2000 ये कहा जाता है कि 1193 उर्दू का नुक्ता आगाज़ है, और 1200 से लेकर के 1400 ईस्वी का जो ज़माना है ये उर्दू का तश्कीली दौर है। यानी इस ज़माने में वह फ़रोग़ पा रही है, बढ़ रही है, उसके परवान चढ़ने। यही ज़माना अमीर खुसरो का भी है, उससे पहले मसूद शाह सलमान थे। तो अब आप ये देखें तो रिश्ता आप देखिए, लगाइए, यानी ये सब हिंद आरियाई ज़बानें, उर्दू, हिंदी, संस्कृत सब हिंद आरियाई ज़बानें। हिंद आरियाई ज़बानों के मुख्तलिफ़ अदवार में हैं, यानी कदीम हिंद आरियाई दौर में संस्कृत, जदीद हिंद आरियाई दौर में उर्दू, और उसी के साथ और दूसरी ज़बानें। तो हम अगर ये देखें, अब देखिए कोई भी ज़बान फ़ौज, कोई ज़बान फ़ौज तो हमेशा अलग रहती है। उर्दू को लश्करी ज़बान और न जाने क्या क्या कहा गया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत, जैसे उर्दू में हकारी आवाज़ें आप आगे पढ़ेंगे, भ, फ, थ, ठ, ये सब कहाँ से आया? ये आवाज़ें कहाँ से आई? संस्कृत से आई। तो ये यानी ये अगर आप ये देखें तो जदीद हिंद आरियाई यानी एक ख़ानदान की सब ज़बानें हिंद आरियाई ख़ानदान की, कोई पहले कोई बाद में। तो ये अगर आप इसमें बहुत, मैंने उसमें इख्तलाफात और बहुत सारी चीज़ों को हटा करके साफ साफ ये बताया कि ये दिल्ली और उसके नवाब में, उसके इर्द गिर्द में उर्दू जो है पैदा हुई, और ये यहीं की ज़बान है। इसको शुरू में दक्कन में फ़रोग़ मिला, यानी जब मोहम्मद तुगलक ने कहा सब लोग दक्कन चलो, सब लोग दक्कन चले गए। अब वही ज़माना था उर्दू बनने। सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि अगर हिंदुस्तान में मुग़ल ना आते तो 100 साल की देर हो जाती, लेकिन ये ज़बान यहीं पैदा हुई। जो कहा जाता मुग़ल जो बाहर से लोग आए, उनकी एक खूबी थी, उनकी एक बात थी, यानी सब मुसलमान थे, लेकिन किसी की ज़बान तुर्क थी, कोई अफ़गानी था, कोई ईरानी था, कोई अरबी था, अलग अलग ज़बानें थीं, बस एक मुसलमान थे, उनमें से किसी की ज़बान उर्दू नहीं थी। और 1200 से लेके 1400 का ज़माना उर्दू की तश्कील का है, उर्दू के बनने का है, उर्दू के फ़रोग़ पाने का है, और ये सब चीज़ें तो इसके बाद हुई हैं।
تو یہ یعنی اردو زبان کے بارے میں، اس کی اوریجن کے بارے میں، اس کی بنیادی، اب اس کو آپ پڑھتے رہیے، بہت ساری کتابیں ہیں جس کو آپ پڑھیں گے، اور خاص طور سے لنگوسٹک، مسعود حسین خان نے اس کو باقاعدہ 1948 میں اپنی جو کتاب ہے اس میں بتایا کہ یہ دہلی ہے اس کے ارد گرد پیدا ہوئی اور اس کی بنیاد یہ ہے۔ تو یہ یعنی یہ چیز جاننا، صحیح بات جاننا، کتابوں سے جاننا۔ اردو کا ابتدائی زمانہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان دونوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اردو زبان کا خاندان کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اسی اردو میں جو اتنی مٹھاس ہے، جو اتنی خوشبو ہے، سب اسی مٹی کا کرشمہ ہے اور یہیں سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو آج کی گفتگو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ یہ زبان جسے اردو کہتے ہیں، اس کا نام بہت بعد میں اردو پڑا، پہلے اس کو ہندی، ہندوی، گجری، دکنی بہت سارے ناموں سے پکارا گیا، اردو معلیٰ بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں، لیکن یہ یہیں اسی ملک میں عوام یعنی ایک فطری جو طریقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے زبان کے فروغ پانے کا یا پیدا ہونے کا، اسی انداز سے زبان پیدا ہوئی۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ اردو سکھانے کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی اردو زبان اور اس کی تہذیب کو پھیلانے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طرح کے پروگرام کرتی ہے، جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہے، اس کی کوشش رہتی ہے کہ اردو زبان، اردو اسکرپٹ بھی لوگوں کو سکھائی جائے، اور لوگ سیکھ بھی رہے ہیں مختلف طریقے سے۔ تو اسی کے تحت یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جب کہ ٹیکنالوجی کا عام چلن ہو چکا ہے، تو ایسے زمانے میں بہت سی چیزیں ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں آسانی سے نہیں ملتی تھیں اب یوٹیوب پہ اور دوسری جگہوں پہ مل جاتی ہے، اور طرح طرح کی چیزیں اس پہ بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ زبان کوئی جانے، زبان جس ملک میں ہم رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نہ جانے کتنے موسم ہیں، نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، کتنے طرح کے لوگ ہیں، اور کتنی طرح کی زبانیں ہیں، بولیاں ہیں۔ اس وجہ سے بھی کہ ہم ایک دوسرے کو، ایک جو اکھنڈ بھارت جسے کہتے ہیں، ایک ایسا ہندوستان کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو قریب سے جان سکیں، اس کی زبان کو، اس کی تہذیب کو۔ تو یہ یعنی ایک بہت بڑا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں، ایک دوسرے کی۔ اچھا، ویسے بھی اردو کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً شاعری کی طرف جاتا ہے، کہ صاحب شاعری اور اس طرح کے شعر، موقع سے لوگ شعر بولتے ہیں، وہ لوگ بھی بولتے ہیں جو اردو نہیں جانتے، وہ لوگ بھی بولتے ہیں جو اردو جانتے ہیں۔ تو ایک بڑی دلچسپی بھی لوگوں کو پیدا ہوئی ہے، اردو زبان جاننے کے لیے لوگوں کو دلچسپی بھی ہے۔ بعض لوگوں کا جیسے لوگوں کو مختلف شوق ہوتے ہیں، تو بہت سے ایسے ساتھی ہمارے ہیں، جاننے والے ہیں، کہ جن کو زبان سیکھنے کا شوق ہے، اور اب تو نہ جانے ہندوستان سے باہر کی بہت ساری زبانیں لوگ سیکھتے ہیں، اس میں سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلومہ کورس۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کہ بعض لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور بعض لوگ اپنے شوق سے چاہتے ہیں کہ وہ وہ شاعری کو سمجھیں، میر کو سمجھیں، ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر، اردو کا سب سے بڑا شاعر غالب کو سمجھیں، اقبال کو سمجھیں، اور بہت سے شعراء ہیں۔ لکھنؤ، ظاہر ہے کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی جو ہے لکھنؤ میں قائم ہے، اور اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ ہے، تو لکھنؤ تو شاعری کے لیے جانا جاتا ہے، شاعری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور نہ جانے یہاں کیسے کیسے بڑے شاعر اور بڑے ادیب، اور اردو ادب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس میں لکھنؤ کا اس طور سے بھی آتا ہے کہ لکھنؤ کی زبان، یہاں کا کلچر، یہاں کی تہذیب، ایک خاص طرح کی بڑی نرمی، ملائمیت، اور جسے کہتے ہیں آہستگی، ایک دوسرے کا احترام۔ تو ان ساری چیزوں کو ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ بھئی اس طرح کی چیزیں سیکھی جائیں اور سکھائی جائیں، لوگوں کو بتائی جائے، تاکہ ہم واقف ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ اردو شاعری میں کیا ہے، یا یہ زبان سیکھنے کے بعد بعض لوگ تو صرف اس وجہ سے بھی سیکھتے ہیں کہ ان کا بول چال، بولنے کا انداز بدل جائے گا، بولنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ تو یہ سب ساری چیزیں اب تقریباً جیسے کہتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے کلاس روم بن چکا ہے، ہر طرح کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، آپ اپنی دلچسپی کے لحاظ سے وہاں سے ان چیزوں کو چوز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی اسی وجہ سے شروع کیا گیا
کہ ہم اپنے لوگوں تک جو ہے یہ اردو زبان کس طرح سے سیکھی جائے، اس کو کیسے پڑھا جائے، اس کو کیسے لکھا جائے، اس بارے میں بتانے کے لیے جو ہے یا آپ کو واقف کرانے کے لیے، جاننے کے لیے یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی شروع کر رہی ہے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زبان سیکھتے کیسے ہیں، یعنی کوئی زبان جو ہوتی ہے، کوئی بھی زبان، تو اس کی جو ایلیمنٹری ہوتی ہے، یعنی بنیادی چیزیں جاننا، وہ کیسے ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ زبان جو ہے بول کر کے، لکھ کر کے، سمجھ کر کے، پڑھ کر کے۔ ہندوستان میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں، خاص طور سے اردو ہندی کا اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اردو والا جو ہے بہت سی ہندی جانتا ہے، ہندی والے بہت سے اردو جانتے ہیں، یا اور دوسری زبانوں کے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے واقف رہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم، ظاہر ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی زبان جو ہے، جیسے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ اردو کے بہت سے الفاظ ان کو یاد ہیں لیکن وہ لکھ نہیں سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بتائیں گے کہ صاحب اس لفظ کے معنی یہ ہے۔ جیسے بہت سی ٹرمز جو ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں، مختلف محکموں میں، گورنمنٹ کے مختلف دفاتر میں رائج ہیں، لیکن ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اب اس سے کہا جائے لکھ لیجئے تو نہیں لکھ سکتے، لیکن ہم اس لفظ کو بول سکتے ہیں، اس لفظ کو سمجھ سکتے ہیں، اب لکھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو زبان کو اس طرح سے سیکھا جاتا ہے کہ یا تو پڑھ کر کے، بول کر کے، سمجھ کر کے، لکھ کر کے، بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اردو ظاہر ہے کہ ان کی کوشش ہے، ان کا شوق ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ ایک آسانی یہ ہے کہ وہ اردو بول لیتے ہیں۔ اردو بہت حد تک آسانی، یعنی بہت جو کچھ بنیادی چیزیں اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ اب ان کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ وہ لکھیں کیسے، یعنی ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لکھنا، اور لکھنے کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ جب آدمی جو کچھ لکھے گا تو اس کو پڑھے گا بھی۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی زبان کو، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر ہندی سیکھنا چاہیں تو ہندی کے الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ اب اس کا سب صحیح مسئلہ کیا ہے کہ اس کو لکھا کیسے جائے۔ تو آدھی چیزیں، یعنی سیکھنے سے پہلے یہ ہم ذہنی طور سے یہ تیار رہتے ہیں، یہ تیار ہیں کہ ہم 50%، 50% چیز جو ہے ہم جان رہے ہیں اس زبان کی۔ آپ سے کہا لکھنؤ، تو ظاہر ہے کہ لکھنؤ آپ بول لیتے ہیں، لکھنؤ سمجھ لیتے ہیں کہ شہر کا نام ہے۔ اب اسے اردو میں کیسے لکھا جائے گا، یا کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہندی میں کیسے لکھا جائے گا، تو اب یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اسی چیز کی مشق، یا جسے کہتے ہیں کہ پریکٹس۔ زبان جو سیکھنے کا جو سب سے بڑا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی فارمولہ نہیں چلتا، اس میں مستقل جو ہے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ جیسے لکھنا چاہتے ہیں، لکھنے کی پریکٹس کرنی، تو آپ روز کچھ دیر تک جو ہے لکھنے کی پریکٹس کیجیے، لکھنے کی مشق کیجیے۔ آپ کو ریڈنگ کی ضرورت ہے، آپ کی ریڈنگ کمزور ہے یا پڑھنے کا وہ کمزور ہے، تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ مسلسل جب پڑھیں گے، آپ روز کوئی ایک وقت متعین کریں گے کہ اس وقت پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی ریڈنگ آگے بڑھتی جائے گی، تیز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب ساری چیزیں ہر کوئی جانتا ہے، بس اس موقع پر ان ساری چیزوں کی یاد دہانی ضروری ہے، بتانا ضروری ہے کہ ہم جس زبان کو سیکھنے چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری دلچسپی ہے، ہماری ایک طرح سے ہابی بن گئی ہے کئی زبانوں کو جاننا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اردو شاعری، اردو میں جو طرح طرح کے مختلف موضوعات پر جو شعر سنائی دیتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کوئی بھی بولتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا جسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہم زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ ذہنی طور سے تیار ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس زبان کو بہت حد تک یا کچھ حد تک جو ہے سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں۔ اب آپ کے لیے مسئلہ صرف اور صرف یہ کہ لکھنا ہے۔ تو اب لکھنا کیسے شروع کریں گے، یا اس کا یعنی زبان کو جاننا کیسے شروع کریں گے؟ تو کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے آپ جانتے ہیں کوئی بھی دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، بڑی زبانیں ہیں، زندہ زبانیں ہیں، ان زبانوں کے کچھ خاص الفابیٹس ہوتے ہیں، جسے اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ انگلش میں اگر اس کو سمجھیں تو اسے کہیں گے اردو الفابیٹ،
یا وہ الفابیٹ. تو یہ ہر زبان میں، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، کوئی زبان آپ جب سیکھنا چاہیں گے تو سب سے بنیادی کام، پہلا کام ہمارا کیا ہوگا کہ ہم اس زبان کے الفابیٹ، اس زبان کے حروف تہجی، اردو میں حروف تہجی، اس کو جسے ہم الفابیٹ کہتے ہیں، ہم جانیں کہ یہ کیا ہے. اب الفابیٹ کی بات آئی تو اب الفابیٹ میں ظاہر ہے کہ جو بھی زبان ہوتی ہے، ہر زبان کا جو الفابیٹ ہے اس کے اپنے کچھ نارمز، کچھ اپنے اصول، کچھ اپنے ضابطے ہوتے ہیں. اور جب آدمی سیکھتا ہے تو زبان جو ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی زبان آپ جب پڑھیں تو زبان، ہر زبان کا ایک اپنا الگ بہت حد تک سسٹم ہوتا ہے. اور یعنی یہ زبان اس طرح کی نہیں ہوتی گرامر یا کوئی ایسی میتھ کی طرح سے، حساب کی طرح سے کہ کسی فارمولے پر پوری طرح سے اتر جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس زبان کی اپنی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آدمی دھیرے دھیرے، آپ کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسری زبان کو جب پڑھتا جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں سے واقف ہوتا جائے گا. جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے ویسے ویسے. اب جیسے اردو ہے تو اردو میں جب ہم زبان سیکھتے ہیں تو زبان دو طرح کی ہوتی ہے، دو اس میں چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. لکھنے کے الگ ضابطے ہوتے ہیں، یعنی ہم اردو الفابیٹ کو یا اردو حروف تہجی کو اگر جب کسی کو سکھاتے ہیں تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا آرڈر کیا ہوگا، اس کو کس آرڈر میں رکھیں گے. لیکن جب ہم ظاہر کوئی پڑھتا ہے یا بولتا ہے تو اس میں ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے. عام طور سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب الفابیٹ لکھے جاتے ہیں تو شروع سے آخر تک جو ہے ایک ترتیب سے ایک لائن میں 4-5 یا ایک سطر میں 4-5 کر کے اور اوپر سے لے کے نیچے تک الفابیٹ لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن جب ہم سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تب ہم وہاں اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ان کے گروپ بناتے ہیں کہ یہ الفابیٹ ہیں، اور لکھنے کے اعتبار سے، جسے مکتوبی کہتے ہیں، لکھنے کے اعتبار سے ہم ان کے گروپ بناتے ہیں. جیسے انگریزی میں آئی ہوتا ہے، آئی، تو اس الف جو ہے اردو میں جو الف ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک جیسے ایک جو 1 جو ہم لکھتے ہیں، ایک گنتی جو ہے ایک، تو بالکل اسی طریقے سے وہ الف لکھتے ہیں. اردو کا جو پہلا لیٹر ہے، پہلا حرف اردو کا جو ہے. اب اگلی سطر سے یا اگلی لائن سے ہم ظاہر ہے کہ اب لکھنے کے اعتبار سے دوسرے حروف اس کے بعد جو آئیں گے ان کو لکھیں گے. بتانا یہ ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں یا اردو جو ہم لکھتے ہیں، خاص طور سے لکھتے ہیں، تو اس میں اب شروع میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لفظ، یہ حرف ہے تو یہ مل گیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں. تو شروع میں ہی یہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک گروپ کے کون کون سے حروف ہیں لکھنے کے اعتبار سے. تو اس کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے اور اس گروپ سے آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو سب سے بنیادی کام، پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کہ ہم جس زبان کو سیکھ رہے ہوں، جس زبان کو، ظاہر ہے کہ ہم اردو سیکھ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلی توجہ جو ہے اردو الفابیٹ پہ، اردو حروف تہجی پر دیں اور اس کو جتنی بار ہو سکے اس کو لکھنے کی کوشش کریں، بار بار لکھیں، تاکہ وہ چیز جو ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں بالکل اس طرح سے رچ بس جائے کہ جیسے ہم قلم اٹھائیں، فوراً اگر کوئی کہے کہ فلاں حرف لکھیے تو آپ فوراً اس حرف کو بنا دیں. یعنی یہ ایک بنیادی مشق جو ہے سیکھنے کی یا مشق کی یا کسی زبان کو جاننے کی، یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اس لیے کہ اگر حروف تہجی پر کمانڈ نہیں ہوگی، مشق نہیں ہوگی یا اس کے اوپر اتنی آپ جو ہے معلومات نہیں ہوگی، فوراً آپ لکھ دیں تو آگے جب یہ ہوگا کہ 2 حرف ملا کے لکھنا ہے، 3 حرف ملا کے لکھنا ہے، 4 حرف ملا کے لکھنا ہے، تو اس میں پریشانی ہوگی. یعنی کہاں ملانے کی بات ہو رہی تو آپ نے چونکہ ادھر مشق نہیں کی، ادھر پریکٹس نہیں کی الفابیٹ کی، حروف تہجی کی، تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ کون سا حرف آ گیا، یہ کون سا حرف آ گیا. تو یہ اچھا اس کے لیے بار بار یہ ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے آپ کی مشق، آپ کی پریکٹس بنیادی اہمیت رکھتی ہے. پہلا کام ہے، سب سے پہلا کام کہ آپ کتنی مشق کرتے ہیں، اس میں کیا کیا کرتے ہیں.
یہ یعنی یہ کام تو اب یہ ہم نے اس ایک طرح سے اس میں یہ سیکھا کہ زبان جو ہے سیکھنے کے جو طریقے ہیں، ہم بول کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے، لکھ کر کے زبان سیکھتے ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے خاص طور سے لکھنے کے اعتبار سے ہمیں اس کے الفابیٹ پہ خاص طور سے توجہ دینی ہوگی. اس کی جس قدر ہم مشق کر سکیں، پریکٹس کر سکیں، وہ بہت ضروری ہے. ناظرین، آج کی یہ گفتگو اب یہیں پر ختم ہوتی ہے. آج آپ سے جو کچھ گفتگو کی گئی، اب اس کے بعد اگلے ہفتے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم اردو الفابیٹ، اردو حروف تہجی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں مشق پہ دھیان دینا ہے، تو اب اگلے ہفتے جب ہم ملیں اور حروف تہجی پہ بات ہوگی تو آپ یہ کوشش کریں، بلکہ اس کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھ کاغذ، قلم، ساری چیزیں رکھیں، تاکہ جو باتیں بتائی جائیں ان کو لکھتے جائیں، ان کی ساتھ ساتھ میں بھی کچھ اگر مشق کریں تو اچھا رہے گا، سنتے بھی جائیں اور کچھ نہ کچھ مشق بھی کرتے جائیں. تو اسی کے ساتھ آپ جو ہے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ہم اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. بہت شکریہ.